अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फ़ैज़ा रियाज़। प्रोग्राम नया दौर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग का एक सिलसिला जारी हुआ है, अभी तो ये ज़बानी जमा खर्च पर मुब्तला है, लेकिन इंडिया की जानिब से जो रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है, कभी पानी बंद करने की धमकी दी जाती है, कभी सिंतास मुआहिदा उसको सस्पेंड करने की धमकी दी जाती है। मतलब हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को तंग किया जाए। किसके कहने पर तंग किया जाए? क्योंकि अगर वैसे ज्योग्राफिकली देखें तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात कभी भी आइडियल नहीं रहे हैं, लेकिन इस टाइम पर इंटरनेशनली अगर एक्सपोजर देखा जाए कि किस तरीके से क्या सूरत हाल पैदा हो रही है, उसके बाद इंडिया किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहा है, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भी भरपूर जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि अगर वो लोग समझ रहे थे जो कि इंडिया फ्रंट पर है या इंडिया की बैक पर जो भी कंट्रीज या जो भी ताकतें मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान को डिरेल करना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान को दबाव में लाकर अपने फैसले मनवाना चाहते हैं, तो उनको पाकिस्तानी क़यादत ने, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत हो, पाकिस्तान की सियासी क़यादत हो, पाकिस्तान की ऑपोजिशन पार्टीज हो, सब ने मिलकर मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमने तो मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत के अंदर से। खुद इंडिया के जो अपने लोग हैं, खास तौर पर जो सिख कम्युनिटी है, वो इंडिया को नाको चने चबवा रही है। वो उनको असल आईना दिखा रहे हैं कि वहां पर वो बुचर ऑफ गुजरात क्या कुछ करता रहा है, और अगर पाकिस्तान के खिलाफ जंग की साजिश करता है तो सिख किसी भी सूरत जो भारतीय हैं उनका साथ नहीं देंगे। एक सिख जो है उन्होंने मीडिया टॉक भी की है, उनका एक शॉर्ट है, हम आपको वो सुनाते हैं। ले जी, ये सरदार जी हैं जिन्होंने रियलिटी में बता दिया है कि ये 2025 है, ये कोई 1965 की जंग नहीं है। लेकिन अगर 1965 वाला भी टाइम है तो हमारा जज्बा ईमानी इंडिया से बहुत आगे है। और वैसे इतनी टेंशन शायद दोनों पॉलिटिशियंस के या दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान ना हो जितना उधम मचा दिया है इंडिया के मीडिया ने। वो तो ऐसे बड़ी बड़ी सुर्खियां चला रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने ऐसे कर दिया, पाकिस्तान ने वैसे कर दिया। अपने फेलियर्स तो देखें, आपके अपने फेलियर्स, आपकी अपनी इंटेलिजेंस फेल हो गई है, आपकी अपने अस्करी विंग फेल हो गए हैं। इस बात को एडमिट करें बजाय के सारा इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया है। अब पहलगाम वाक़े के बाद आगे आइंदा आने वाले दिनों में क्या इंटरनेशनली और नेशनली क्या असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्या हकीकी मायनों में कोई जंग हो सकती है या नहीं, यहीं से हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। इसा राना साहब, जुल्फ़िकार राहत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राहत साहब, इंडिया को हमारी क़यादत है तो बड़ा अच्छा जवाब दिया है। कभी ये पुलवामा वाला वाक़या हो गया, कभी कुलभूषण इनका पकड़ा जाता है, फिर उसके बाद इनका अभिनंदन पकड़ा गया है। अब इतने सारे प्रूफ होने के बावजूद इंडिया को बस वो होता है ना इजी टारगेट, कुछ भी करना है पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दो। तो आइंदा आने वाले दिनों में क्या आपको लगता है कि इन दोनों कंट्रीज़ के बॉर्डर पर टेंशन हो सकती है? देखिए जी, टेंशन तो अरूज पे है। पाकिस्तान ने अपना भारी असला बारूद टैंक बॉर्डर के ऊपर पहुंचा दिए हैं। इंडिया की तरफ भी यही सिचुएशन है, और इंडियन एक ड्रोन भी पाकिस्तान ने मार गिराया। सियालकोट की साइड के ऊपर झड़पें भी हुई हैं, और दूसरा मगरबी सरहद को भी भारत ने गर्म करने की कोशिश की है कि वहाँ पे कुछ ख्वारिश भारत की मदद से और भारत की हिमा पे और राह की हिमा पे दाखिल हुए थे। कुछ 56 के लगभग, वो सारे के सारे पाकिस्तान ने उनको जहन्नम वसल किया है, उनको मार दिया है। इसी तरह भारत कोशिश तो कर रहा है कश्मीर के उस ड्रामे की बेस के ऊपर कि पाकिस्तान पर जंग थोपी जाए, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है। आज 2025 में ग्लोबल विलेज की शक्ल पूरी दुनिया इख्तियार कर गई है, और इस डिवाइस के अंदर हर चीज़ आ चुकी है। अब बच्चा बच्चा अवेयर है कि भारत साजिश क्या कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम ने भारत के सारे नैरेटिव को जुटला दिया है। उन्होंने कहा ये सारा ड्रामा है और भारत क्या कर रहा है। दूसरा, भारत ने कश्मीर के अंदर जो जुल्म शुरू कर दिया, दोबारा वहाँ पे क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। ख़वातीन की असमत दरी हो रही है, वहाँ पे लोगों के घर बलडोज किए जा रहे हैं, कारोबार तबाह बर्बाद हो रहे हैं, बागात को जलाया जा रहा है। तो वहाँ पे एक जुल्म की दास्तान शुरू कर दी गई है। लेकिन इन हालात के अंदर देखें, वहाँ की जो सिख कम्युनिटी है वो खड़ी हो गई है मोदी के ख़िलाफ़ और इंडिया के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा जी 2 करोड़ की तादाद में मौजूद हैं, आप पंजाब से किस तरह पाकिस्तान पे हमला करेंगे, हम नहीं करने देंगे, अब आपके सामने खड़े होंगे। चूँकि बाबा गुरु नानक की धरती है पंजाब और पाकिस्तान, और वो उनका किबला है। आप समझते हैं कि कितना एहतराम की जगह है उनके लिए ये सरजमीन। तो वो कहते हैं कि किसी सूरत हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि भारत गीदड़ बबकियाँ तो बहुत लगा रहा है। वो मीडिया के अंदर भी बड़ा एक उन्होंने हाइप क्रिएट की हुई है, बड़ी चीख चीख के वहाँ के मीडिया के लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि उनका कुतियारा उड़ता है तो वो गिर जाता है, मिसाइल शुरू होता है तो वो पीछे को मुड़ जाता है।
تو ان کی ٹیکنالوجی کے اوپر بھی انڈین میڈیا اتنی تنقید کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں ان جہازوں سے آپ نے پاکستان کا مقابلہ کرنا ہے, ان میزائلوں سے مقابلہ کرنا ہے. تو انڈیا کے اندر یہ بحث چل رہی ہے کہ پاکستان کی ٹیکنالوجی بہت سپیریئر ہے, پاکستان کی فضائیہ بہت بہتر ہے, پاکستان کے لوگ جو آرمی کی ٹریننگ ہے وہ ہم سے بہت بہتر ہے. تو ایک خوف کی کیفیت ہے, اور جنگیں ویسے ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی, جذبے سے لڑی جاتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسلمان والا جذبہ ہندو کا ہو ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا مودی تیار رہے, انشاءاللہ ہمارے شہین بھی پوری طرح مقابلہ کریں گے, سرپرائز دیں گے. تو رانا صاحب اور ہمیں بھی لڑنا پڑا تو ہم بھی بارڈر پہ جا کے انشاءاللہ لڑیں گے. نہیں جی, بارڈر پہ جا کے نہیں, ایسی نوبت نہیں آئے گی, ہماری فوج ہی کافی ہے ان کو دیکھنے کے لیے. ویسے رانا صاحب آپ کو بھی جانا پڑا, یہ انڈیا نہیں, مجھے بھیج دیا آپ بارڈر پہ جا کے لڑنے کے لیے. یہ انڈیا کا کتنا بڑا فیلئر ہے کہ کشمیر, مقبوضہ کشمیر جیسی جگہ جہاں پر ہر 7 لوگوں پر ایک فوجی ہے, کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے؟ پاکستان وہاں پر موجود ہے, پاکستان نے پورا پلان کر لیا, پاکستان نے اٹیک کر دیا, اٹیک کر کے وہ واپس بھی چلے گئے. یہ ان کا کتنا بڑا فیلئر ہے. ایسے نہیں لگتا بالی ووڈ مووی ہے کوئی؟ دیکھیں, ایک تو بات یہ کہ یہ جو ذوالفقار کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں بھی جانا پڑے گا, ماضی میں بھی عوام جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑی, اور جنگیں وہی فوج جیتتی ہیں جن کے پیچھے عوام کھڑی. جی, اکیلی جنگ کوئی بھی فوج نہیں جیتتی, اس کے پیچھے عوام کا کھڑا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اور پاکستانی عوام پوری طرح اپنے وطن کی حفاظت کے لیے وہ ہر طرح سے, ہم ماضی میں بھی اب بھی, بلکہ ہم تو اتنے زندہ دل ہیں کہ ہم نے تو جنگ کو بھی, اس جنگ کو مذاق ہی بنا لیا ہے. ہماری نظر میں تو یہ جنگ بھی ایک مذاق ہی بن کے رہ گئی ہے. بالکل صحیح ہے. وہ وہاں دھمکیاں لگا رہے ہوتے ہیں, ہم یہاں پہ جھکتے مار رہے ہوتے ہیں. اب میرا کوئی دوست مجھے بتا رہا تھا کہ بھارتی فوج نے جنگ لڑنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے سیکیورٹی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ہم وہاں جنگ نہیں لڑ سکتے. اور اب یہ جنگ دبئی میں ہوگی. اب کوئی نیوٹرل وینیو دیکھا جائے گا. بالکل صحیح. بہرحال یہ کہ ہم نے بھی انہیں کہا ہے کہ پہلے ہم نے تسی جہاز ٹھیک کراؤ پھر جنگ کرنا ساڈے نال, تواڈے تے جہاز ہی ٹھیک نہیں ہے. تو بات یہ کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں جنگ شنگ کوئی نہیں جو ہونی, یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی, اعصابی جنگ تھی, اور الحمدللہ یہ جنگ پاکستان نے جیتی ہے. ہم نے اس جنگ کو جو مودی کے ٹارگٹ سے, دیکھیں ایک بات کلیئر سمجھیں آپ, ہم یا کوئی بھی ملک یا مودی یا امریکہ, یہ جب کچھ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے باقاعدہ ایک پلاننگ ہوتی ہے. اس کے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات آئیں گے, یہ دونوں چیزیں دیکھ کے پھر کچھ کرتے. مودی نے جو اس سارے پروپیگنڈے سے کچھ لینا تھا وہ لے لیے. ہندوتوا کا جو ایک اس کا فلسفہ تھا وہ اور مضبوط ہوا, ٹھیک ہے نا. اچھا, لیکن میں تو حیران ہوں اس مسلم خاتون کے اوپر. میں 24 کروڑ پاکستانیوں کی طرف سے اس خاتون کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے انڈیا کے اندر پاکستانی جھنڈے جو زمین پہ گرے تھے اٹھائے, اور اٹھا کے اس نے کہا کہ اگر اتنے بہادر سورما ہو تو جا کے بارڈر پہ لڑو, پاکستان ایک بہادر ملک ہے. تو میں تو بڑا حیران ہوا ہوں کہ وہ خاتون, برقع پہنا ہوا تھا ذوالفقار, 2 خاتون تھی اور انہوں نے وہ جھنڈے اٹھائے. تو میں تو ان کو 24 کروڑ پاکستانیوں کی طرف سے دل سے سلام پیش کرتا ہوں, اور میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہم آپ کے مشکور ہیں. آپ نے وہ کام کر دکھایا جس سے بھارت کا میڈیا جو اربوں ڈالر سے چلتا ہے وہ زمین بوس ہو گیا. اس 1 منٹ کی اس ویڈیو نے بھارتی میڈیا کا بھرکس نکال دیا. بالکل ایسے ہی. اور اس کے بعد یہ کہ دیکھیں ایک وار اور بھی چل رہی تھی فضا, ایک فوج در کی فوج, حکومت کی حکومت, اور ایک میڈیا کی میڈیا سے تھی. پاکستانی میڈیا نے جتنے بردباری سے, تحمل سے اس ساری صورتحال کو دیکھا, اور ہم نے پلوامہ والے واقعے میں بھی یہی کیا تھا. بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا. آپ کو یاد ہو ذوالفقار رات کہ اس پلوامہ والے واقعے کے بعد انڈین اینکرز کی کرسیاں ٹھیک کروائی گئی تھی کیونکہ ان میں سے کیلیں نکل آئی تھیں. تو وہ جو اچھل کے بولتے تھے نا, مجھے بعد میں پتا چلا کہ کیلیں نکل آئی ہیں جس کی وجہ سے ان سے بیٹھا نہیں جا رہا, اور ان کے ووکل کارڈ جو تھے نا گلے, ان کا بھی علاج ہوا تھا. وہ چیخ کے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا تھا. تو پاکستان نے بہت اچھا کھیلے. بھائی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, مجھے اس حکومت سے 100 گلے ہو سکتے ہیں, مجھے اپنے اداروں سے 100 شکوے ہو سکتے ہیں,
لیکن پاکستان کے موجودگی میں بھارت یا بھارت کی حمایت کرنے والے لوگوں پہ 100 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ 5th جنریشن اور جو میڈیا وار ہے اس کو پاکستان نے اتنا اچھے سے ٹیکل کیا ہے. میں کچھ انڈین نیوز چینل کے کلپس دیکھ رہی تھی جہاں پر پاکستانی ڈیفینس اینالسٹ جاتے ہیں, وہ ان کا والیوم بند کر دیتے ہیں, وہ 7-8 جتنے بیٹھ کے, اور ایک پاکستانی اینالسٹ ان پر بھاری ہوتا ہے کہ اینڈ ان کو والیوم ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. میں ایک بار اگر آپ اجازت دیں ایک جملہ ذوالفقار میں کہہ رہے, میں ایک انڈین چینل پہ تھا تو وہ جب ڈیبیٹ ہوئی تو اسی تے ذوالفقار راحت نے میری اتنی ٹریننگ کر دی ہے, میں سمجھا ذوالفقار راحت بیٹھا ہے, میں نے ان کے ٹکا کے کی جتنی کر سکتا تھا. تو جب پروگرام ختم ہوا تو وہ بھول گئے میرا وہ بند کرنا, وہ کیا ہوتا ہے اسکائپ پہ, تو میں سن رہا تھا, وہ سمجھے کہ تو اس نے اینکر نے نا مجھے بڑی گندی گالی دے کے کہا کہ کس کو بٹھا لیا تھا یار تم. یہی بات تو میں بتا رہی ہوں, وہ بند کیے بغیر بھی دے دیتے ہیں بڑے. لیکن الحمدللہ عجیب ہے, ہم we are proud to be a Pakistan. اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی ہیرارکی, اتنا نیگیٹیوٹی کہ میڈیا اتنا زیادہ پھیلا رہا ہے, بجائے کہ ایک واقعہ ہو گیا. پاکستان نے سب سے پہلے کنڈیم کیا کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا جعفر ایکسپریس والا انسیڈنس ہوا, اس میں انڈیا ڈائریکٹلی انوالو تھا, اس نے کنڈیم کیا, اس نے نہیں کیا. دیکھیں جی, آپ نے جعفر ایکسپریس کی بات کر دی کہ جعفر ایکسپریس کا معاملہ انڈین سپانسرڈ واقعہ تھا, اور کوشش یہ تھی کہ 6-7 دن اس کو کھینچا جائے, پوری دنیا کے میڈیا اس کو دکھائے, بی بی سی, نیو یارک ٹائم اور باقی CNN وغیرہ اس کو ہائپ کریٹ کریں گے, اور اس بیس کے اوپر ہم کہیں گے کہ جی دیکھیں بلوچستان میں پاکستانی گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے, بلوچستان کو الگ کیا جائے, اور یہ ایک مطالبہ کیا جائے گا اور اس طرح کا ڈرامہ کیا جائے گا. پورا ڈرامہ تھا. لیکن پاکستان کی ادارے اتنے پروفیشنل ہیں کہ انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر وہ سارے ان کو مار کے within 12 hours, yes. سارے شرپسندوں کو مارا اور مار کے اس کو کلیئر کر دیا, آپریشن کر دیا. اب دیکھ لیں کشمیر, وہاں پہ 4 لوگوں نے حملہ کیا, 28 لوگ مارے گئے, آج 7واں دن ہے, ایک کنکریٹ قسم کی ایویڈنس سامنے نہیں آئی. یہ آپ کا کیلیبر ہے, یہ آپ کی اوقات ہے. اچھا اب میڈیا کو دیکھ لیں, انڈین میڈیا جس طرح چیخ چیخ کے باتیں کرتا ہے, جس طرح ان کی چیخیں نکل رہی ہیں, مودی بیٹھا ہوا ہے سکون سے اناؤنسمنٹ کر کے, اس کے بعد انڈین میڈیا اتنی ہائپ انہوں نے کریٹ کر دی ہے اور اتنی ہوپس قوم کو دے دی ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے, ہمارا جہاز جائے گا, پتہ نہیں کیا کرے گا. اچھا اس کے بعد جب ناکامی ہوتی ہے نا تو پھر وہ اپنے اوپر پڑتی ہے, اپنے اوپر واپس پڑتی ہے. اور جو ران صاحب نے بات کی ہے نا کہ ابھی یہ میڈیا کے حوالے سے پاکستان کے 16 چینلز کو انڈیا میں بین کر دیا گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا ان کو ٹکا کے جواب دے رہا ہے, اور ہم نے ان کا کوئی چینل بند نہیں کیا, وہ ان کی باں چلتی رہتی ہے, ہم اس کا نوٹس ہی نہیں لیتے. وہ تو اتنا چیخ. اچھا ویسے رانا صاحب میں دیکھ رہی تھی, وہ ان کی ایک اینکر ہے, وہ پلوامہ والی یہ پہلگام والی جگہ پر گئی ہے, ایک درخت کے اندر ایک سوراخ ہوا ہے, کہتی ہے یہاں سے پاکستانی جو ٹرینڈ لوگ ہیں وہ نکلتے ہیں, تو اس وجہ سے انڈین فوج کو بڑا مشکل ہو رہا ہے درخت کے سوراخ میں سے نکلنے. انڈیا میں نا 80% مزاحیہ فلمیں بنتی ہیں قسم سے, تو اس بار وہ فلمیں ان کی پروڈکشن کم تھی تو انہوں نے اس طرح کے مزاحیہ ڈرامے شروع مائی گاڈ. لیکن نا ایک بات آپ اس بات کو سمجھیں, اور وہ یہ ہے کہ بھارت نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ مقبوضہ کشمیر میں انریسٹ ہے. وہ جو انہوں نے ایک ذوالفقار راحت صاحب ایک بنایا تھا نا کہ جی وہاں سب خیر ہو گئی, 370 کے بعد پیس ہو گیا, وہاں پہ وہ جی 8 کانفرنس کے 10 کانفرنس بلا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. ایک بات کلیئر ہو گئی کہ وہاں پہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے. وہاں کے لوگوں کی نفرت اور اشتعال جو ہے وہ اتنا ہی موجود ہے. بھارتی میڈیا اور بھارت کی 7 لاکھ فوج نے انہیں اپنی زبردستی جرموں اپنے استبداد سے دبایا ہوا ہے, لیکن جہاں موقع ملتا ہے وہ اپنی نفرت کا اظہار ضرور کرتے ہیں. اور میری ایک درخواست بھی ہے, جو ہمارے انٹیلیجنس آفیسرز ہیں وہ تھوڑی سی انڈیا والوں کی ٹریننگ کر دیں, ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے, کیونکہ ان سے نہ تو انویسٹیگیشن ہوتی ہے نہ کوئی ان سے انٹیلیجنس اکٹھی ہوتی ہے. ان کے لیے ایزی سافٹ ٹارگٹ ہے, جو کیا ہے پاکستان کروا رہا ہے, جو کرنا ہے پاکستان پر ڈال دو. آئی ہیو ٹو گو آن اے بریک, اسٹے ود اس. لے جی, بھارت کے جو جنگی جنون ہے اس پر نیو یارک ٹائمز کی بھی جو ہے وہ پوری رپورٹ سامنے آئی ہے, جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں نیو یارک ٹائمز, اچھا یہ تو ایک تھرڈ پارٹی ہے نا, جو کہ پاکستان نے تھوڑی فنڈ کیا ہوگا ان کو, وہ اتنا بڑا ادارہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, بغیر شواہد اکٹھے کیے انڈیا نے سراسر الزام پاکستان پر لگا دیا ہے, پہلے وہ انویسٹیگیٹ کرے. چائنا نے بھی کہا ہے کہ وہ پاکستان کا ساتھ دے گا, یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ, ان کا تو جیری وینس وہاں پر موجود تھا جو نائب صدر تھا, اس نے بھی یہ کہا, اس نے کہا کہ ان دونوں رہنماؤں کو میں جانتا ہوں, یہ مسئلہ حل کر لیں گے, یہ کوئی ایک دوسرے پر الزام لگانے والا نہیں ہے, یہ تو 1500 سال سے ان کی اسی طرح سے لڑائی چل رہی ہے اس بارڈر پر. اور کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے ریمارکس دیے ہیں. تو
عالمی سطح پر راحت صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا جو اتنی نظریں جما کے بیٹھا ہوا تھا کہ امریکہ پتہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ کیا اس کو ساتھ کر دے گا، اس کا وائس پریزیڈنٹ انڈیا میں موجود تھا، اس کے ہوتے ہوئے یہ ہوا ہے، وہ تو بڑی امیدیں لگا کے امریکہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. دیکھیں جی، پوری دنیا نے اس واقعہ کو رسپونڈ نہیں کیا، اور امریکہ نے بھی کشمیر کا ایشو کے اوپر مذمت ضرور کی ہے، سعودی عرب نے بھی کی ہے، یو کے نے بھی کیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ پاکستان نے کیا جی، اور امریکہ نے اس کو بالکل بائی نہیں کیا جو انڈیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، مذمت کیا تھا تو پاکستان بھی مذمت کر رہا ہے. ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہا جی ہمیں بڑا دکھ ہے، انسانی جانیں وہاں پہ ضائع ہوئی ہیں. لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ بھارت جس طرح پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا، پاکستان کے اوپر تھوپنا چاہ رہا تھا، ایک ڈرامہ کرنا چاہ رہا تھا، ڈرامے کی آڑ میں مودی جو وہاں پہ بالکل غیر مقبول ہو چکا ہے، وہ مقبولیت کے لیے یہ ڈرامہ کر کے وہاں پہ RSS کو خوش کرنا چاہ رہا تھا، لوگوں کو خوش کرنا چاہ رہا تھا، اس میں وہ ناکام ہو گیا بری طرح. اور یہ جو جنگ ہے یہ سوشل میڈیا کے اینڈ کے اوپر، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اور انٹرنیشنل میڈیا کے اینڈ کے اوپر وہ ہار گیا، اور جذبے کے حوالے سے، موٹیویشن کے حوالے سے بھی ہار گیا. ان کے لوگ کتنے موٹیویٹ ہیں، ان کی فوج کی کیا حالت ہے، ان کا ساز و سامان کی کیا حالت ہے، ہمارے لوگوں کی پروفیشنل ٹریننگ کی کیا حالت ہے، ساری چیزوں کا کمپیریزن کرے تو لگتا ہے کہ انڈیا اس پہ بھاگ گیا اور وہ ہار گیا پوری طرح سے. نیو یارک ٹائم کا خاص کر اس پہ لکھ دینا اور اس کو کہنا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے اور یہ ڈرامہ ہے اور یہ جھوٹ ہے اور انڈیا اس کی آڑ میں پاکستان کے خلاف جنگ چاہتا ہے، تو اس سے بڑی ایویڈنس اور کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ 7 دن ہو گئے ہیں، کوئی کنکریٹ ایویڈنس ابھی تک انڈیا لے کے سامنے نہیں آیا. دکھایا نا ایک درخت کے اندر سوراخ، انہوں نے کہا کہ یہاں سے فوجی نکلتے ہیں. لیکن ایک مجھے اس پہ میں کہنا چاہوں گا کہ جہاں سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں، سنم جوید بھی گرفتار ہوئی ہیں جو ڈائریکٹلی اس پہ بہت ہی غلط قسم کی وہ ٹویٹس کر رہی تھی. تو میرا خیال ہے کہ مودی کی سازش کو عاصم منیش صاحب نے یہ بھی ناکام بنا دیا ان کو گرفتار کر کے. لیکن ہماری ایک بہت بڑی سازش عدنان سمیع وہاں پر موجود ہے، ڈونٹ فرگیٹ ہم. لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ بانی پی ٹی آئی کو اب تک چاہیے تھا کہ کوئی ویڈیو شیڈیو بنا کے اندر سے قوم کے ساتھ شامل ہو جاتے. وہی وہ کہتے جیل سپرینٹینڈنٹ کو کہ میں نے کوئی ویڈیو جاری کرنی ہے. اچھا، تو ویسے ہی گورنمنٹ وہاں پہ ایسے کیمرے بھیجتی پی ٹی وی کے، اور ٹیم بھیجتی، ڈائریکٹر بھیجتی، ہر اینگل سے تصویریں لے کے اب تک ویڈیو آ چکی ہوتی. سنا وہ مان ہی نہیں رہے، ویڈیو نہیں جاری کر رہے. کہا گیا ان کو بندے بھیجے گئے ہیں، ان کو کہا گیا ہے، اور پارٹی کے لوگوں نے کہا، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، پارٹی کے اندر سے لوگوں نے کہا ہے کہ جی آپ کی ویڈیو کا ہم ارینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ویڈیو جاری کر دے، پارٹی دوبارہ سے اٹھ جائے گی، پارٹی ریوائیو ہو جائے گی، عوام ایکسیپٹ کر لے گی. آپ کا ایک بڑا رول ہے، پہلے آپ نے تڑی انڈیا کو لگائی تھی، دوبارہ اس طرح کی ایک ویڈیو بنا دیں اور اس سے ہمیں بڑا پولیٹیکلی فائدہ ہوگا. تو پائی جان نے کہا نہیں بھائی جی میں دیکھ لیں رانا صاحب، دیکھیں پاکستان سے اوپر تو کوئی نہیں ہے نا. اگر یہ بات سچ ہے تو بڑی زیادتی کی بات ہے. اگر عمران خان کوئی ویڈیو پیغام یا مذمتی بیان نہیں دے رہے تو اکارڈنگ ٹو ذوالفقار راحت صاحب نہیں، ذوالفقار کے تو ظاہر ہے سورسز بہترین ہیں کہ جیل سے اسے پتہ چل جاتا ہے اور وہ قید شخص کے متعلق بتا دیتا ہے. لیکن نواز شریف صاحب تو آزاد ہیں جی، وہ کیوں نہیں دیتے بیان؟ انہوں نے کیوں نہیں ابھی تک کوئی بیان دیا؟ مریم صاحبہ نے ابھی تک بیان کیوں نہیں دیا؟ وہ تو اندر ہے اور وہ تو ابھی اس کے تو کیا کہتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، آنا ہے نہیں آنا، ریکارڈ ہونا ہے نہیں ہونا، یہ سب ایمبیگوٹی ہے کیونکہ پچھلے 15 دن سے وہ اپنے کسی عزیز سے نہیں مل سکا. لیکن نواز شریف صاحب تو آزاد ہیں. نواز شریف صاحب سے تو سوال بھی ہوا، نواز شریف صاحب سے تو سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا. کیوں نہیں دیا جواب؟ جب پوری قوم ایک جانب کھڑی ہوئی ہے، جب پوری قوم پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، جب پوری قوم بھارت کو گالی دے رہی ہے، تو نواز شریف صاحب خاموش کیوں رہے؟ وہ پولیٹیکل موومنٹ میں حصہ نہیں بن رہے نا. پاکستانی تو ہے، اگر پولیٹیکل حصہ نہیں بن رہے ہو سکتا ہے. اچھا یہ بھی بات سنیں، اگر یہ بات بھی میں اس کی بائب کر لوں کہ انہوں نے صلح کرانی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہم بطور قوم ہمارا تو کوئی سٹینڈ نہ ہوا، پھر تو ہم نے صلح ہی کرنی ہے نا. اور مجھے ایک بات کیا لڑیں؟ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم باقاعدہ جا کے لڑائی کریں ان سے؟ تو گرمی اگر سن لیں، گرمی اتنی زیادہ ان کی ابھی تو یہ جذبہ ایمانی اور کہہ رہا تھا پتہ نہیں تگڑے، ابھی یہ گرمی دیکھ کے ڈر رہے ہیں. اچھا دوسری سن لیں نا میری بات، مجھے ایک بات کا جواب دیں. بھارت میں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے ہم کیوں کہتے ہیں جی ہاں اس کی غیر جانبدار تحقیقات کرائیں؟ جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے تو ہم کیوں نہیں بھارت کا گریبان پکڑ کے کہتے کہ تو تحقیقات کروا؟ وہ کیوں نہیں کہتے ایسے؟ ہم کیوں ہر دفعہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہم اتنا دبتے ہیں اس سے؟
کہ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ جی غیر جانبدار تحقیقات. جعفر ایکسپریس سے زیادہ ہینیس کرائم ہو سکتا ہے کوئی؟ تو ہم نے کیوں نہیں بھارت کو کٹہرے میں کھڑا کیا؟ ہم کیوں کھڑا پسند کرتے ہیں؟ اور میاں نواز شریف صاحب اگر فرض کرو صلح بھی کرا رہے ہیں, اس کی بات اگر میں مان لوں, ویسے تو وہ یہاں پہ 2 خاندانوں کی نہیں کرا سکتے صلح, تو وہ اپنے کہنے میں گھر کے چیزیں نہیں وہ کر سکتے, وہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے, تو وہ صلح کرا رہے ہیں. تو پھر بھی کیا بیان دینے میں کیا صلح اڑ جانی تھی؟ اگر وہ یہ بیان دے دیتے کہ بھارت جو ہے جھوٹ بولتا ہے, بکواس کرتا ہے بھارت, ایسا کچھ نہیں ہوا. کیوں بھائی راحت صاحب, وجہ کیا ہے؟ نون لیگ کے قائد کیوں نہیں بھارت کے یہاں اس پورے واقعے پر کوئی لب کشائی کر رہے؟ میں تو کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا, نہ نواز شریف کی, نہ مریم بی بی کی, نہ جب وزیر اعظم کر رہے ہیں انہوں نے نہیں سمجھا. میں تو سب کی بات, وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی نہیں کی, کیوں نہیں کی ابھی تک؟ دیکھیں میں تو سب کی ان کے بات گھر کے کرتا بڑے ہوں, نے کر دی نا, شہباز شریف نے. میں سب کی بات کر رہا ہوں کہ عاصم منیر صاحب کو یقین کریں اس ایشو کے اوپر, جب پوری قوم کا ایک ایشو ہے, جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں, بارڈر کے اوپر دونوں کی فوجیں دونوں ممالک کی آمنے سامنے, ایسے موقع کے اوپر جو لیڈر بات نہیں کرتا سارے لیڈروں ویسے گرفتار کرنا چاہیے. اچھا, نواز شریف سمیت جو لیڈر قوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا اس موقع کے اوپر, اور جو یہ یوٹیوبر نیگیٹو بات کرتا ہے, سب کو گرفتار کرنا چاہیے. کر تو لیا ہے صنم کو. یار یہ کیا ڈرامہ ہے یار. ویسے اس ملک نے آپ کو عزت دی, رسپیکٹ دی, پیسہ دیا, نام دیا, دولت دی, سب کچھ دیا, اور انڈیا سے آنے والی گولی ان یوٹیوبروں سے پوچھیں کہ وہ کیا پوچھے گی کہ میں نے نون لیگ والے کو لگنا ہے یا پی ٹی آئی والے کو لگنا ہے, وہ پاکستانی کو لگے گی. جی جی جی, جو گولہ آئے گا وہ پاکستانی کو ٹارگٹ کرے گا. بارڈر کے ادھر سب پاکستانی ہیں. آپ سیاست بعد میں کر لینا, لڑ بعد میں لینا, خدا کے لیے ملک کی سروائیول ہوگی, ملک بچے گا, سروائیو کرے گا, قائم رہے گا, آپ کی سیاستیں چلتی رہیں گی, آپ کی دیاڑیاں لگتی رہیں گی. بالکل ٹھیک. پہلے ملک ہے, سب سے پہلے رانا پاکستان. صاحب ویسے کیوں پی ٹی آئی والے اپنے ہی اداروں کو ڈیمیج کر رہے ہیں؟ کس قسم کی گھٹیا زبان اور بیانات دیے گئے ہیں؟ میں نہیں مانتا, میں آپ کی اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ پی ٹی آئی والے ایسا کر رہے ہیں. میں تو بالکل نہیں مانتا, یہ جھوٹ ہے. کون ہے بھی, کس کو اریسٹ کیا؟ ایک انڈیویجول کے اس پہ آپ پوری ایک جماعت کو وہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. جو جن کیا کہتے ہیں, نہیں آپ ایکس پہ دیکھیں, بڑے لوگ ہیں وہ ایکس پہ جو ہے کہ وہ کیسے ثابت ہوگا کہ پاکستان, ہاں ظاہر ہے کوئی بھی کیسے ثابت ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے, آدھے سے زیادہ جو ہیں وہ ڈس انفو لیب نے ثابت کیا کہ انڈیا سے آپریٹ ہوتی ہیں چیزیں. وہ پیڈ ہے. انڈیا سے اگر کوئی ایکس کا اکاؤنٹ بنا کے میرے نام سے بنا دے تو میں کیا کروں؟ کل جو ولسن نے میرا ری ٹویٹ کیا, میں اس طرف آ رہا ہوں. جو ولسن نے بھی ان کا ٹویٹ ری ٹویٹ کر دیا, اب وہ کیا کہ انڈیا نے کیا جاتا ہے, تو نہیں وہ تو چلیں اس کا سرٹیفائیڈ ہے نا وہ, لیکن ہمیں کیا پتا کون کس سے کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں ایک بات پھر آپ کو بتا دوں کہ اگر بھارت کے اندر ایک عورت پاکستانی جھنڈا زمین سے اٹھا سکتی ہے تو وہ تو نہیں ابھی تک گرفتار ہوئی, اس پہ تو غداری کا مقدمہ نہیں بنا. نہیں کیا پتا ہوتا تو سوشل میڈیا اب تک رپورٹ کر چکا. نہیں کہیں نہ کہیں سے اس کو پہچان کے بھائی کوئی نہ کچھ تو اب تک رپورٹ ہو گئی ہوتی نا. جی ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ذاتی غصہ اپنی جگہ پہ, میں تو بار بار ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ جو نہیں کھڑا ہوا میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, پاوے میرا پھوپھی دا پتر ہی کیوں نہیں ہے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے باوجود میرا یہ سوال بنتا ہے کہ قوم کے سب سے بڑے رہنما جناب حضرت نواز شریف صاحب کنڈیم کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ پی ٹی آئی پہ تو آپ کیڑے نکال رہے ہیں, پی ٹی آئی کے اوپر تو آپ بڑی تنقید کر رہے ہیں, تو نواز شریف صاحب کیوں نہیں فرنٹ پہ آ کے بات کر رہے؟ مریم صاحبہ نے ابھی تک کیوں نہیں بیان دیا کوئی؟ قوم انتظار کر رہی ہے بھائی ان کا کیوں کہ اس پہ بات کریں. ویسے ساری خبریں آپ کو پی ٹی آئی کی, آپ کو نون لیگ کی کوئی خبر نہیں ہے. میں نے تو جی میں تو آل آؤٹ ہی چلا گیا ہوں, میں تو سب کے لیے میں نے تو بڑی نہیں سمپل اندر سی سے بات وہ خبر کر کی دی ابھی ہے تک کہ کیا چل ملک رہا کے ہے, کیوں ایشو نہیں؟ کے اوپر جو کمپرومائزڈ لوگ ہیں, دیکھیں ہم کہتے ہیں جی عمران خان کے ایشو پہ فلانا کمپرومائزڈ ہے, فلانے ایشو پہ فلانا کمپرومائزڈ ہے, فلانے ایشو پہ فلانا. یار جو ملک کے ایشو کے اوپر جو بندہ کمپرومائزڈ ہوگا تو قابل معافی ہے ہی نہیں, وہ کوئی بھی ہو. یعنی یہ کہہ رہے ہیں میں کہ تو نواز شریف صاحب ہوں یا اس کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ نواز شریف شاید اس شعر میں یہ کہنا چاہ رہا ہے لیکن کہہ نہیں رہا. شاعر شعر میں یہ کہنا چاہ رہا ہے لیکن کہہ نہیں رہا. شاعر شعر میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا, شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ملک کے بارے میں جو شخص ڈنڈی مارے گا اس کو معافی نہیں ہونی چاہیے. اظہار بھی مشکل ہے, چپ رہ بھی نہیں سکتے, مجبور ہیں اف اللہ, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. ہم تو ہمیشہ پہ مانگے دوہل کہتے ہیں, اور میں اگین کہنا چاہوں گا اگر کسی کو اچھا کہو پھر, میں اگین کہنا چاہوں گا ہر وہ شخص
कहो। इस मुल्क से खाता है और इस मुल्क का मैं आपसे सिंपल सवाल कर रहा हूं, बात करता है, रात में आपसे सिंपल सवाल कर रहा चाहिए। हूं। मैं आपसे सिंपल सवाल करता हूं। नवाज शरीफ साहब ने अभी तक कंडेम नहीं किया, आप इस पे क्या कहेंगे? उनको कंडेम करना चाहिए। अच्छा, करना चाहिए, बस इतना कंडेम करना चाहिए, एज ए लीडर अपना रोल प्ले करना। अच्छा, व्हाई नॉट पीटीआई? लेकिन देखिए इमरान आप वो भी खान तो को भी देखे ना, करना नून लीग चाहिए। की बात कर रहे हैं, पीटीआई वालों ने भी तो जेल नहीं से किया रोज ना। उसके बयान निकल आते हैं, तो ये भी अगर कोई जो सबको जाके अपने खत काफी दिनों से कोई अलीमा खानम का क्लिप मौजूद है, अगर आप चला दें। जब उनसे सवाल किया गया इस पे पहलगाम के ऊपर, तो उन्होंने भारत की फटियां उखेड़ी है कि जी उन्हें शर्म आनी चाहिए, और वहां पे ये 7 बंदों पे एक फौजी है, वो कैसे कह सकते हैं कि इस तरह का कोई वाकया वहां हुआ है? वो झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं। इट इज ऑन रिकॉर्ड, उनका क्लिप चलवा दें आप, ठीक है ना? तो आज जो बंदा बाहर है, इमरान खान का तर्जुमान, वो तो कह रहे, ठीक है, वो इनडायरेक्टली पाक फौज के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, इनडायरेक्टली जब राणा ठीक है, मैं ये कहता हूं कि मैं ये गिलास की तारीफ ऐसे कर लेता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि ये शीशा बहुत खूबसूरत, मैं कहता हूं इसका डिजाइन बहुत अच्छा है, तो मैं इसकी तारीफ कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई बंदा जिसे हम बार बार कहें कि आप बात करें पर इंडिया पे भाई, और आप बात नहीं कर रहे, तो इसका मतलब उसका कोई मुफादात है। अपना मोहम्मद अली खान, जो अली मोहम्मद खान है, एक बेचारे ने ट्वीट कर दिया गलती से, फिजा जी, उसने कहा दिल्ली के लाल किले पर हम झंडा लहराएंगे और हम ये करेंगे और वो करेंगे। हमारा एक भाई है बाहर, शहबाज गिल साहब जी, उन्होंने रगड़ा निकाल दिया उनका। उन्होंने कहा कि अली मोहम्मद खान साहब, आप ये बताएं झंडा किस जगह लहराएंगे, कैसे लहराएंगे, उसके साथ वाला प्लॉट आपका ही होगा या किसका होगा, उसका रगड़ा निकाल दिया इस पे। अच्छा, क्या आप कैसे झंडा लहराएंगे और आप कौन होते हैं? मेरी समझ से बाहर है, ऐसे ख्वाब नहीं देखने चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं ऐसे कि जो मुमकिन ना हो, हम अपने पाकिस्तान को बचाएं और इसको तरक्की में ले जाएं, ये काफी है। ऐसे ख्वाब की बात नहीं है राणा साहब, बात ये है कि आप जज्बात में कह देते हैं, सच्ची बुच्ची जाके थोड़ा परचम लहराना है। आप देखें ना, और फिर आप अली मोहम्मद खान को कह रहे हैं उनकी हकामत है, और इंटेलिजेंस आप कह रहे हैं कि ये शहबाज गिल की है क्या, कि उन्होंने ये भुरकस निकाल दिया। वो तो अमेरिका बैठे हुए हैं। हमें ना हकीकत पसंद होना चाहिए, हवाओं में किले नहीं बनाने चाहिए। ठीक है जी, हवाओं में किले नहीं बनाने चाहिए हैं, लेकिन फिर भी जो वहां का मीडिया कर रहा है, वो तो लाहौर चाय और खाने नाश्ते तक की बातें कर रहा है। कहाँ आए थे, कैसी बातें आप कर रहे हैं, और डर के खुद ही वापस भागे। मुझे जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सारा दिन सेनेट के अंदर भी हमारे तमाम सेनेटर्स जो हैं वो इस इशू पर बात करते रही हैं। एक पॉलिटिकल बहुत बड़ा मसला है। अगर इंडिया वाकई में सनतास मुआहदा, जैसे उसने कहा, सस्पेंड करता है या पानी रोक देता है, वैसे तो उसने दरिया झेलम में पानी कुछ ज़्यादा छोड़ दिया है, बजाय उल्टा ही चल रहा है। इंडिया कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। मुझे लगता है वो खुद शायद सारे ना कन्फ्यूजन का शिकार है कि करना क्या है। लेकिन जो पाकिस्तान के कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं जो कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे कि वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि इस मौके पर शायद नहीं करनी चाहिए। उमर अयूब ने वज़ीर आज़म को कहा है कि जी वो डरपोक इंसान है, बुज़दिल इंसान है, ज़रा उनकी गुफ्तगू सुने। सही है जी, पाकिस्तान का उस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। बताए राहत साहब, ये जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि आप फ्रीली इन्वेस्टिगेट कर लें, अगर कहीं पर हमारा सुराग कहीं ना कोई निशान मिलता है तो आप फिर हमें बात करें, वैसे हमें जो है वो इल्ज़ाम ना लगाएं हम पर। तो ये बात ठीक थी उनकी, कि क्यों इनको मसला है उमर अयूब साहब को? फिजा, उमर अयूब साहब बड़ी गैर मंतकी और बड़ी बेतुकी बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर लेवल पे जब आप डेजिग्नेशन में होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं कंट्री के, तो आपको फिर रिस्पॉन्सिबल गुफ्तगू करनी पड़ती है। आपको इसी तरह की बात ही करनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है उसमें उन्होंने कहा है कि भाई इसकी तहकीकात करवा लें, और हमें भी दुख है जो लोग वहाँ पे मरे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस नहीं है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात करवा लें। अच्छा, अब इंडिया की बाल उन्होंने इंडिया की कोर्ट में फेंक दी, इंडिया उस पर तहकीकात नहीं करवा रहा, तो इसका मतलब है कि इंडिया ने तो ड्रामा खुद किया है। अगर इंडिया इन्वेस्टिगेशन करवा ले और गैर जानबदाराना तहकीकात करवा ले, हमने तो कहा यूएन इसको करवा ले, तो इसका मतलब है कि इंडिया ने ना खुद ना किया हो तो करवा ले, क्योंकि किया खुद है इसलिए वो उस पर नहीं आ रहा। तो ये एक अच्छी शॉट प्राइम मिनिस्टर ने खेली है, लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि उमर अयूब साहब को प्राइम मिनिस्टर के इसमें बुज़दिली कहाँ से नज़र आ गई है। भाई शहबाज शरीफ ने एज ए प्राइम मिनिस्टर कहा है कि अगर जंग है तो फिर जंग ही सही,
مودی نے اگر اعلان کر دیا ہے تو آپ تیاری کریں. بالکل سپہ سالار کو کہہ دیا, ادارے سارا ساز و سامان لے کے بارڈر کے اوپر موجود ہیں, ہمارے جوان وہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں, ان کا ایک ڈرون ہم نے مار گرایا ہے, ان کے 56 لوگ داخل ہوئے مغربی سرحد سے, انڈین سپانسرڈ خوارج, ان کو ہم نے مار دیا. وہاں پہ سیالکوٹ کے محاذ کے اوپر ہمارے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں, ان کی 3-4 چوکیاں ہم اڑوا چکے ہیں. پتہ نہیں یہ گوہر ایوب صاحب کہاں بندوق چلا رہے ہیں, یہ ہری پور سے نکل نہیں رہے. او بھائی آپ بھی نکل کے کسی بارڈر پہ پہنچے نا, آپ کہیں کہ جی ہم بھی پی ٹی آئی والے سارے فوجی وردیاں پہن کے جا رہے ہیں, پھر تو ہمیں سمجھ آئے. تو بزدلی کے تانے اپنے گھر میں ایک دوسرے کو نہ دیں, خدا کے لیے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں, ملک کے ساتھ کھڑے ہوں. کہاں پہ یہ کوئی تانے دینے کا وقت نہیں ہے. صحیح بات ہے, یہ کوئی تانے دینے کے لیے میڈیا ہے نا, انڈیا والوں کا میڈیا ہمیں تانے دے رہے ہیں اور ہم انڈیا والوں کو تانے دے رہے ہیں. یہ کہاں کدھر ان کے کانٹیکس میں بزدلی کہاں پر ہے؟ انہوں نے خود جا کے بندوق پکڑ کے تھوڑی لڑنا. سنتا سنگھ کی لڑائی ہو رہی تھی تو سنتا سنگھ کہتا کہ مجھے پتا تم کس کی انگلیوں پہ ناچتے ہو, تو بنتا سنگھ کہتا دیکھو گھر تک نہ پہنچ, ٹھیک ہے, میں نے تیری بیوی کا نام نہیں لیا ہے. تو کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو راز رہنے چاہیے. اب یہ دیکھو نا, کیا ضرورت ہے عمر ایوب صاحب کو قومی راز فاش کرنے کی کہ جی آپ بزدل ہیں. بھائی یہ آپ خاموش رہیں, ایسے موقع پہ تو نہ بتائیں. اب یہ جو کہنا کہ وزیر اعظم صاحب ہمارے وزیر اعظم بزدل ہیں, مطلب یہ تو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں یہ جو ذوالفقار کہہ رہے ہیں نا کہ وزیر اعظم تو اسی طرح بولتے ہیں, تو مجھے تو بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب تقریر کرتا تھا اور جب بھارت کو للکارتے تھے تو لوگوں کا جوش آسمانوں تک چلا جاتا تھا. مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ لیاقت علی خان صاحب نے جب خطاب کر کے انڈیا کو مخاطب کیا تھا تو لوگوں کے اندر ایک اعتماد کی بہت فضا پیدا ہوئی تھی. ایون مجھے تو یاد ہے کہ یہ پلوامہ والے واقعے میں ایک بندہ جو اڈیالہ جیل میں بند ہے اور جس نے ایسے کر کے بات کی تھی, نام لیں آپ ان کا, آپ کیوں نہیں نام لیں, نام تو وہ نہ لیں, سمجھ آتی ہے. دنیا جانتی ہے, کیا دنیا جانتی ہے, میں نام بھی لوں. عمران خان آیا تھا تو مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ اس نے ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسے کر کے انگلی کی تھی کہ اب انڈیا اگر تم نے ہم پہ حملہ کیا تو ہم ریٹیلیٹ نہیں کریں گے, ہم تمہارے دانت توڑ دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو قوموں کے لیڈر اگر بہادری سے فیس کریں, بہادری سے بولیں تو قوموں کا مورال, بھئی کیا ضرورت ہے ہمیں یہ کہنے کی انڈیا کو کہ جی تحقیقات کر لو. انڈیا نے کہا جعفر ایکسپریس کے اوپر کہ تحقیقات کر لو. ہمارے اتنے کبھی کے پی میں کبھی بلوچستان میں اتنے تھے بڑے سانے ہوتے ہیں, ہم انڈیا نے کبھی ہمیں کہا کہ تحقیقات کر لیں. ہم کیوں کہتے ہیں ایسے, کیا چیز ہے, کیا ڈر ہے ہمیں ان کا کہ جو ہم انہیں بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ تحقیقات کر لو. جس چیز کو ہم ماننے کہ یہ فراڈ ہے تو ہم کیوں کہیں تحقیقات کر لو, ہمیں کیا ضرورت ہے. ہم صرف انٹرنیشنلی یہ ایک امیج بنانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں یہ ڈپلومیٹک موو ہوتا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کر لیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. ایسے کیا ہمیں کیا دنیا کا خوف ہے؟ یہ وہی ہو گیا نا کہ ہم کیا دنیا کے کانے ہیں کہ دنیا ہمیں یوں سوچتی ہے تو ہمیں فوراً کہہ دینا, اس کا مطلب ہمارے اندر گلٹ ہے, ہم نے ان سے پیسے کھائے ہوئے ہیں. ہاں تو اب آپ آ جائیں اپنے وزیر دفاع کے بیان کی طرف جو ڈرٹی لانڈری ہم امریکہ کی کر رہے ہیں. یلدرم ہے کہ کیا نام ہے اس لڑکی کو اپنے بیان میں کہا, انہوں نے 30 سال سے ہم امریکہ کے کہنے پہ یہ گندہ, یعنی ہم نے دنیا کے سامنے اعتراف کر لیا کہ ہم دہشت گردی کرتے ہیں پیسے لے کے, نہیں امریکہ کے کہنے پہ ہماری کیا حیثیت رہ گئی. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اگلے دن وزیر دفاع کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا کہ انہوں نے ایک ایسے غلط موقع پہ غیر ذمہ دارانہ یہی پی ٹی آئی نے کہا ہوتا کہ جی ہم تو امریکہ کے کہنے پہ 30 سال سے یہ دہشت, تو آج ذوالفقار راز سمیت سارے ان کے اوپر چڑھے ہوتے. کیوں نہیں کوئی کہنا میں وزیر دفاع سے پوچھتا کہ تم نے اتنا غلط بیان غلط موقع پہ کیوں دیا. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بمبئی حملہ ہوتا ہے تو ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہاں وہ کیا نام ہے ہمارے پاس ہے اجمل قصاب. ہر دفعہ ہم این موقع پہ کیوں ایسا کر جاتے ہیں؟ اس کا تحقیقات ہونی چاہیے کہ وزیر دفاع نے کیوں کہا ایسا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے جو اس بات کے اوپر بڑے ٹچی ہیں وہ کیوں اس پہ خاموش ہیں, انہیں اس پہ کہا ایکشن لینا چاہیے. آپ دیکھیں اسحاق ڈار نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم اس کو اعلان جنگ سمجھیں گے. دیکھیں ایسے بھی تو بیانات ہیں, بات کی بات تھوڑی. میں وزیر دفاع کی بات کر رہا ہوں جو اس نے آن سکرین پوری دنیا نے سنا. خواجہ صاحب کبھی کبھی آؤٹ سپوکن ہو جاتے ہیں. کیوں راز صاحب بڑے آؤٹ سپوکن ہے جی. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات تو سچ ہے لیکن اس موقع تو نہیں سی کہنی چاہیے. اچھا گل مطلب انہوں نے
آپ دیکھیں نہیں آپ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں میرا مطلب یہی ہے لیکن وہ کہیں گے نہیں. میرا مطلب یہی ہے کہ خواجہ صاحب تھوڑا جا 2 مہینے بعد کہہ لیتے, لیکن انہوں نے سچی گل اس موقع تے نہیں کہنی چاہیے. صحیح بات ہے کہ ڈیوٹی تو اسی دیندے ہی رہے ہیں امریکہ دی. لیکن دیکھیں رانا صاحب کی اس بات سے میں بہرحال اتفاق کرتا ہوں کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا جی, لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹس, ان کی ڈائریکشنز, یہ ظاہر ہے قوموں کو موٹیویٹ کرتی ہے. ایبسلیوٹلی. برصغیر کی پوری تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, حیدر علی نے کئی جنگیں جیتی, لیکن ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے ایک ہی جنگ میں حصہ لیا اور اس میں وہ مارا گیا, شہید ہو گیا. لیکن اس کا جو ایکشن تھا وہ ایکشن تاریخ کے اندر زندہ ہے. جی. تو لیڈرشپ یہی ہوتی ہے کہ جو ان کا ایکشن ہوتا ہے وہ لوگوں کے دل اور دماغ کے اوپر ثبت ہو جاتا ہے اور وہ مہر کی طرح لگ جاتا ہے. ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. حالانکہ اس کے مشیر اس وقت بھی بتا رہے تھے کہ پائے نہیں تو نہیں نکل سکتے ہو, اے بھی پجندہ رستہ جے, انہیں کہا نو. اچھا. مشیران انہیں کہا نو. تو میں نے آپ سے اس حد تک اتفاق کیا, لیکن یہ شہباز شریف پہ نہیں آتا. اوورآل لیڈرشپ کو ایسے ہی ہونا چاہیے, اور ان کو خاص کر ہماری قوم جو تقسیم ہے اور اس کے اندر تھوڑی سی ڈپریشن ہے, اس کو اٹھانے کے لیے ایک ضرورت تھی کہ اسی طرح کا ایک دھواں دار قسم کا اور انکرجنگ قسم کا گرجتے برستے الفاظ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی پولیٹیشین ہیں سب ایک تو ان کی عمریں اتنی ہو گئی ہیں, پھر کوئی نہ کوئی بیماری, کسی کو بلڈ پریشر, کسی کو ڈائبٹیز ہے, تو وہ اپنی عجیب باڈی چینجز نہیں بلاول نے دیا تو ہے نا, بلاول نے کیا دیا, مطلب آپ یہ دیکھیں نا ان کی صحت کی وجہ سے بھی ایسا ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے جو کہنا ہوگا وہ نہیں کہا اور کچھ اور کہہ دیا ہے. مطلب اب یہ بھی تو دیکھیں, ایک تو ان سب کو ریٹائرڈ کر دیں پلیز, یہ انکلوڈیڈ خان, انکلوڈیڈ یہ سارے لوگ, یہ 60 سال کے بعد تو کسی کو آنا ہی نہیں چاہیے. نہیں دیکھیں ایک بات یاد, 72 سال دا نوجوان تو چلے جان گے. پھر بات یاد رکھیے گا, بڑھاپا اور جوانی جی یہ آپ کے ذہن کی اختراع ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ 70 سال کی عمر میں بھی 100 پش اپ سب کے سامنے لگا لینا, اور ایک جوان یہ کہتے ہوئے کہ اگر دریائے سندھ کا پانی روکا تو خون بہے گا اور اس کی چیخ نکل جائے, تو پھر فرق آپ کو سمجھنا چاہیے. صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے جو اس ٹائم پاکستان سے باہر موجود ہے, جسے ہم آزاد لیڈرشپ سمجھتے ہیں, اور وہ قید ہیں اور وہ اپنی مرضی کے دوسرے کی مرضی کے علاوہ ایک لفظ نہیں بول سکتے, اس وقت ان سب کو تو بہت آل آؤٹ آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا, اور انہیں کھل کے بات کرنی چاہیے تھی بھارت کے خلاف. کون سی لیڈرشپ؟ جن کو ہم سو کارڈ آزاد کہتے ہیں, جو باہر پھر رہے ہیں, کانفرنسیں کرتے ہیں اور وہ مطلب موو کرتے ہیں, وہ سارے میں ان کو بظاہر آزاد, پی ٹی آئی والوں کی تو بات نہیں کر رہے نہیں, وہ تو قید لیڈرشپ ہے نا, جو بظاہر آزاد لیڈرشپ ہے, جو اپنی مرضی سے ایک جملہ بھی نہیں بول سکتے, سب یہیں پر ہے. ٹھیک ہے نا, وہ جو بھی ان سے بات ہو وہ پوائنٹ سے پوچھ کے بولتے ہیں. صحیح ہے. تو وہ اس لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں. صحیح ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو خواجہ آصف جیسے لوگ ہیں یہ ایک خاص سرٹن ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. چین میں پچھلی دفعہ بھی انہوں نے جا کے یہی کہا تھا کہ منجی تھلے ڈانگ پھیرے, ریاست کے اندر ریاست ہے, یہ وہ سارا کچھ. لیکن بس پاسبل ہے کہ ایک پارٹی کی آپ کو برائیاں نظر آ رہی ہوں, دوسرے کی نہ نظر آ رہی ہوں, تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. نہیں ہمیں ہماری آنکھ بالکل صاف ہے, ہمیں دونوں طرف کی برائیاں نظر آ رہی ہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں, اسی وجہ سے تو لگاتی نہیں. اینی ویز ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اور لاسٹلی ایک یہی میسج ہے کہ دونوں طرف سے, دونوں اداروں کو, دونوں گورنمنٹس کو, دونوں طرف کے میڈیا کو بڑا سوچ سمجھ کے مظاہرہ کرنا ہوگا. اگر جنگ ہوتی ہے تو آپ کے لوگ بھی مر جائیں گے, ہمارے بھی مر جائیں گے, فائدہ کسی کا بھی نہیں ہوگا. تو بجائے کہ تمیز کے دائرے میں بھارت ہوش کے ناخن لے, اتنا ہی بہتر ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.